हेलो एवरीवन। आप में से कई लोगों ने कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि रियल और फेक घड़ी में क्या फ़र्क होता है। इस वीडियो में मैं आपको रियल और फेक घड़ी का फ़र्क समझाऊंगा, लेकिन फ़र्क समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि फेक घड़ी असल में होती क्या है। इस टॉपिक पे ये वीडियो वैसे तो बहुत लंबी बन जाएगी, लेकिन मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज इस पहले हिस्से में मैं आपको फेक वॉचेस की सिर्फ थ्योरी समझाऊंगा कि मार्केट में कितनी किस्म की फेक वॉचेस मौजूद हैं और उनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट में फेक वॉचेस की सबसे पहली किस्म को कहते हैं सुपर क्लोन्स। ये घड़ी देखने में हूबहू ओरिजिनल घड़ी की तरह ही होती है। इसके केस का डिमेंशन, इसके डायल का कलर, इसके डायल का टेक्सचर, यहाँ तक कि इसके अंदर लगा हुआ मूवमेंट भी ओरिजिनल की ही कॉपी होती है। ये वाली वॉचेस आपको आमतौर पर ग्रे मार्केट से और सेकेंडरी मार्केट से मिलती हैं और ये बिगिनर लोग ओरिजिनल समझकर ले लेते हैं। आमतौर पर सेलर्स ये वाली वॉचेस ओरिजिनल वॉचेस के 50% ऑफ पे देते हैं और जो लोग वॉचेस की दुनिया में नए होते हैं उनको लगता है कि ये सस्ती है, सस्ती वॉच के चक्कर में वो फेक वॉच ले लेते हैं। दूसरी किस्म होती है चीप फेक्स। ये ओरिजिनल वॉचेस की कॉपी होती है, लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा सिर्फ लुक को कॉपी किया जाता है। ये लुक में तो ओरिजिनल की तरह होती है, लेकिन इसकी फिनिशिंग, इसके डिमेंशंस और इसके अंदर लगा मूवमेंट आप पहली नजर में देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि ये फेक है। ये वाली वॉचेस आपको $50 से लेकर $200 तक मिलती हैं। ये वाली जो कॉपीज होती हैं इनको पहनने वाला बंदा समझता है कि लोग इसको असली समझेंगे, लेकिन वॉच कम्युनिटी वाले लोग इसको पहली नज़र में पहचान लेते हैं। इसकी फिनिशिंग, इसके मूवमेंट, इसके डायल कलर वगैरह में वाज़ेह फ़र्क होता है जो हर कोई पहचान लेता है। जैसे ये देखें आप, ये एक ओरिजिनल घड़ी है और अब इसके मुकाबले में ये देखें, ये एक फेक घड़ी है। तो जो वॉच कम्युनिटी के लोग हैं या जिसके पास भी ये वाली ओरिजिनल वॉच है वो पहली नज़र में इसको पहचान लेता है। अब चलते हैं तीसरी किस्म की तरफ। तीसरे नंबर पे आती हैं इंतहाई चीप फेक्स। इन वॉचेस की कीमत $50 से कम होती है और इनको हर कोई बहुत आसानी से पहचान लेता है कि ये फेक घड़ी है। ये वॉचेस आमतौर पर गिफ्ट्स वगैरह के लिए बनाई गई होती हैं। इन पे ओरिजिनल वॉच का लोगो तो लगा होता है, लेकिन बाकी कोई भी एलिमेंट ओरिजिनल वॉच की तरह नहीं होता। अक्सर इनका डायल कलर और बाकी डिज़ाइन एलिमेंट्स भी मुख्तलिफ होते हैं। अगर ओरिजिनल घड़ी ऑटोमेटिक हो तो ये क्वार्ट्स की होगी और हर कोई आसानी से इनको पहचान लेता है। और चौथे नंबर पे आती हैं मार्ड्स एंड होमाजेस। वॉच कम्युनिटी में फेक की ये वाली किस्म थोड़ी एक्सेप्टेबल है और ये इसलिए एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये अगर फेक है तो क्लियर कट उस घड़ी पे लिखा होता है कि ये रोलेक्स नहीं कुछ और है। इसको पहनने वाला कभी ये प्रिटेंड नहीं करता कि उसने असली घड़ी पहनी हुई है। मार्ड्स पे आमतौर पर सेको का लोगो लगा होता है और होमाजेस पे आमतौर पर जिस कंपनी का होमाज होता है उसी का लोगो लगा होता है। जैसे मेरे पास ये मार्ड है और ये होमाज है। ये जो मार्ड है ये सेको का मार्ड है, इस पे सेको का लोगो लगा हुआ है, इसके अंदर मूवमेंट भी सेको का है। और दूसरी तरफ ये एक होमाज है, इस होमाज पे एडीज डायो का लोगो लगा हुआ है और ये मार्क 20 का होमाज है। इस वीडियो के अगले हिस्से में हम समझेंगे कि सुपर क्लोन को कैसे पहचानें और कैसे इससे बच के रहें। हेलो एवरीवन, आज हम रियल वर्सेस फेक वॉचेस के दूसरे हिस्से में हैं और इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि सुपर क्लोन को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सुपर क्लोन को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप घड़ी को गौर से देखें, तो आपको इसमें कुछ डिज़ाइन या फिनिशिंग इम्परफेक्शंस नज़र आ जाएंगी। शुरू करने से पहले कुछ बातें नोट कर लें। अगर आप ओरिजिनल घड़ी लेते हैं तो उसके साथ आपको साइंड वारंटी कार्ड दिया जाता है और घड़ी का सीरियल नंबर वारंटी कार्ड पे, बॉक्स पे और घड़ी के बैक साइड पर सेम होता है। उस सीरियल नंबर और वारंटी नंबर को आप इस्तेमाल करते हुए अक्सर ओरिजिनल घड़ियाँ उनके वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं। बाज़ औक़ात सुपर क्लोन बनाने वाले घड़ी के ऊपर किसी ओरिजिनल घड़ी का सीरियल नंबर लिख लेते हैं जिससे वो फेक घड़ी भी रजिस्टर हो जाती है, लेकिन अक्सर औक़ात फेक घड़ी रजिस्टर नहीं होती। तो अगर आपकी घड़ी रजिस्टर नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि आपकी घड़ी फेक है। और अगर रजिस्टर हो भी गई है तो फिर भी अपनी घड़ी के इन हिस्सों का मुशाहिदा करने से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले केस और डायल को गौर से देखें। जिस तरह लोग कहते हैं ना कि फलाने के चेहरे में नूर है, फलाने के चेहरे में नूर नहीं है, इसी तरह फेक घड़ी के केस और डायल को देखकर आपको लगेगा कि इसमें ओरिजिनल वाली चमक नहीं है। कलर थोड़ा सा ऑफ होगा, केस मटेरियल ऐसा लगेगा जैसे इस्तेमाल शुदा है। जैसे यहाँ आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इस फेक वर्जन के साथ 3 मसले हैं। इसके बेजल का रंग ऑफ है, डायल में वो चमक नहीं जो ओरिजिनल में होता है, और ऐसा लगता है कि इस पर लगे क्रिस्टल की एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग वैसी नहीं हुई जैसे ओरिजिनल की होती है।
اس کرسٹل سے ڈائل اتنا صاف نظر نہیں آتا جتنا اوریجنل میں ہوتا ہے۔ اب دوسرے سٹیپ میں گھڑی کے اندرونی حصوں پر نظر دوڑائیں۔ ڈیٹ ویل کے کلر اور پرنٹ میں فرق ہوگا۔ اس کے علاوہ گھڑی کے اندر اکثر جو سوئس میڈ لکھا ہوتا ہے یا جیپنیز گھڑیوں کے اندر ریفرنس نمبر بھی لکھا ہوتا ہے تو اس کے پرنٹ اور کلیئرٹی میں واضح فرق آپ کو نظر آئے گا۔ جیسے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اوریجنل کا ڈیٹ جس انک سے لکھا ہوا ہے وہ کافی اوپر کی طرف ابھرا ہوا ہے۔ آپ غور سے دیکھیں تو یہ آپ کو 3D سا لگتا ہے، لیکن فیک کے ڈیٹ ویل کو آپ دیکھیں تو اس کے انک میں ڈپتھ نہیں ہے، جیسے ڈیٹ ویل پر نمبرز پرنٹ کیے گئے ہوں۔ یہ دیکھیں کافی فلیٹ سا لک ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ گھڑی کے کیس اور بریسلٹ کی فنیشنگ کو دیکھیں۔ فیک میں کہیں نہ کہیں کچھ ڈیزائن یا فنیشنگ امپرفیکشن ہوگا، جیسے اس کیس میں ان دونوں گھڑیوں کو سائیڈ بائی سائیڈ دیکھیں تو اس کا کیس ٹھیک لگتا ہے، بریسلٹ بھی پہلی نظر میں ٹھیک لگتا ہے، لیکن ذرا یہاں دیکھیں بریسلٹ کے اینڈ لنک کو، اس کی فنیشنگ اتنی صفائی سے نہیں ہوئی جتنی اوریجنل کی ہے۔ اب نیچے کی طرف بریسلٹ کے باقی لنکس کو بھی دیکھیں سائیڈ سے تو اس کی فنیشنگ میں بھی فرق ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ آپ اس کے موومنٹ کو غور سے دیکھیں، لیکن تھوڑا غور کرنے پر آپ کو اس میں واضح امپرفیکشنز نظر آئیں گی۔ روٹر کے بالکل نیچے یہاں دیکھیں، اوریجنل میں اس والے حصے پر کوئی لائنیں نہیں ہیں، جبکہ فیک میں یہاں پر لائنیں لگائی گئی ہیں۔ جو سب سے نیچے حصہ نظر آ رہا ہے اس کی فنیشنگ مختلف ہے۔ ویڈیو میں شاید آپ کو فرق سمجھ نہ آئے، لیکن سائیڈ بائی سائیڈ دیکھیں تو آپ سمجھ جاتے ہیں۔ اس حصے پر اوریجنل میں لکھا ہے 23 جیولز، لیکن فیک میں اس حصے پر کچھ نہیں لکھا ہوا۔ یہ والا حصہ کراؤن کے اپوزٹ سائیڈ پہ ہے، اگر آپ اپنی PRX میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ تھی وہ پوائنٹس جن سے آپ سپر کلون کو پہچان سکتے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ایسی سپر کلونز بھی ہوتی ہیں جن میں کچھ پارٹس اوریجنل ہوتی ہیں، کچھ فیک ہوتی ہیں۔ ان کو سمجھنا عام لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، آپ کسی ایکسپرٹ سے ہی وہ گھڑی چیک کرائیں۔ اب آپ میں سے جن لوگوں کے پاس ٹیسو PRX ہے وہ لوگ اپنی گھڑی کو اس ویڈیو کے ساتھ کراس چیک کریں اور بتائیں کہ آپ کی گھڑی اوریجنل ہے یا فیک۔ اس ویڈیو کے اگلے حصے میں ہم چیپ فیکس کو کور کریں گے۔ ہیلو ایوری ون، آج ہم ریئل ورسز فیک واچز کے راؤنڈ 3 میں ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم چیپ فیکس کی بات کریں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو چیپ فیک گھڑی پہچاننے کے لیے کچھ پوائنٹس بتا رہا ہوں جس سے آپ دور سے کسی کی رسٹ پر فیک گھڑی کو پہچان سکیں گے۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے ذرا اس گھڑی کو دیکھیں۔ یہ ہے CV201 اور بتائیں اس میں آپ کو کیا چیز اوریجنل سے مختلف نظر آ رہی ہے۔ اب دیکھیں اس 5712 کو، یہ بھی شاید پہلی نظر میں آپ کو ٹھیک لگ رہی ہو، لیکن اب ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ ان دونوں واچز میں کیا ایسی پوائنٹس ہیں جن سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ دونوں گھڑیاں فیک ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں ڈائل سے۔ پہلے دیکھیں اس CV201 کے ڈائل کو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کلر میں اور اوریجنل کے کلر میں واضح فرق ہے۔ اور اب دیکھیں اس 5712 کے ڈائل کو۔ اوریجنل ڈائل کے ایجز میں وگنٹ ایفیکٹ ہے، جبکہ فیک کا ڈائل سارا ایک کلر میں ہے۔ ڈائل کے باقی ایلیمنٹس کو بھی دیکھیں تو آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ دوسرا، گھڑی کے لگز اور بریسلٹ۔ گھڑی کا بریسلٹ جس جگہ پر گھڑی کے ساتھ جڑتا ہے اس کو لگز کہتے ہیں۔ چیپ فیک کی سب سے آسان پہچان ان لگز سے ہوتی ہے۔ چیپ فیکس میں بریسلٹ اور کیس کے درمیان فاصلہ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ بریسلٹ کی کوالٹی بہت گندی ہوتی ہے، اینڈ لنک کی فنیشنگ صفائی سے نہیں ہوئی ہوتی۔ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ بریسلٹ اور اینڈ لنک کا لیبل برابر نہیں ہوگا، جیسے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں CV201 کے لگز۔ اس کے اینڈ لنک کو دیکھیں اور اس کی فنیشنگ اور باقی لنکس کی فنیشنگ کو دیکھیں، اور یہ دیکھیں اس کا پورا بریسلٹ ہی مختلف ہے۔ اوریجنل میں یہ گھڑی سٹریپ کے ساتھ آتی ہے، لیکن اس میں بریسلٹ ہے۔ اوریجنل میں بلو کلر میں بریسلٹ کے ساتھ بھی آتی ہے یہ گھڑی، لیکن وہ یہ والا ایچ لنک بریسلٹ ہوتا ہے۔ اب آئیں کلاسپ کی طرف۔ تو کلاسپ کی کوالٹی اور کلاسپ کے پاس لگے لنکس کی کوالٹی بھی بہت خراب ہے، جس سے آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ فیک ہے۔ اور یہ دیکھیں کلاسپ کے پشرز کو، ان پشرز کا بھی سائز برابر نہیں ہے، ایک طرف تھوڑا زیادہ ہے، ایک طرف تھوڑا کم ہے۔ یہ ساری وہ پوائنٹس ہیں جو پروو کرتی ہے کہ یہ گھڑی فیک ہے۔ اب 5712 میں دیکھتے ہیں۔ اس کو بھی آپ پہلی نظر میں دیکھتے ہیں تو ٹھیک لگتی ہے، لیکن جب آپ سائڈ سے اس کے اینڈ لنک کو دیکھتے ہیں تو اس کی چوڑائی باقی لنک سے بہت زیادہ ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کیس اور بریسلٹ کا فاصلہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اور کلاسپ کو دیکھیں تو کلاسپ کی کوالٹی بھی بہت خراب ہے، اور اس انگریونگ کو دیکھیں یہ بھی بہت خراب کوالٹی کی ہے۔ تیسرا ہے سائز۔ آپ دیکھیں گے کہ فیک گھڑی کا سائز ہمیشہ اوریجنل گھڑی سے بڑا ہوگا۔ میں نے ایک مشہور انفلوئنسر کی اس کارٹیئر سینٹوس کو پہلی نظر میں سائز سے پہچانا تھا۔ اب دیکھیں اس CV201 کو۔ اس کی اوریجنل کا 41 ملی میٹر کیس سائز ہے، لیکن یہ 43 ملی میٹر سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی تھکنس بھی اوریجنل سے بہت زیادہ ہے۔ اب 5712 کو دیکھیں۔
اس کا بھی سائز بڑا ہے اور تھکنس تو بہت ہی زیادہ ہے۔ نیکسٹ ہے کیس بیک۔ چیپ فیک گھڑیوں کے صرف فرنٹ سائڈ کے لک پر فوکس کیا جاتا ہے، بیک سائڈ پر عام طور پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی، اور اگر آپ گھڑی کو پیچھے سے دیکھیں تو اوریجنل میں اور فیک میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ یہ دیکھیں CV201 کو، اور اب یہ دیکھیں 5712 کو۔ پانچواں پوائنٹ ہے موومنٹ۔ غور سے دیکھنے پر آپ کو لگے گا کہ فیک میں اکثر آٹومیٹک کی جگہ کوارٹز موومنٹ ہوتا ہے۔ اگر آٹومیٹک ہو بھی تو اس کا پاور ریزرو بمشکل 24 گھنٹے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اس CV201 کو، اس کے ڈائل پر لکھا ہے کیلیبر 16، جو ایک آٹومیٹک موومنٹ کا نام ہے، لیکن یہاں آپ اس کے سیکنڈز والے سب ڈائل کو دیکھیں تو اس میں سوئی ٹک ٹک کر رہی ہے، یعنی اس میں کوارٹز موومنٹ ہے۔ اس کے کرونوگراف کو چالو کر کے دیکھیں تو اس کی سیکنڈز والی سوئی تو چل رہی ہے، لیکن سیکنڈ کی 1/4 دکھانے والی سوئی نہیں چل رہی، اور نہ ہی منٹس والی سوئی چل رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں 5712 کو۔ اس میں ویسے تو سیلف وائنڈنگ موومنٹ ہوتا ہے، لیکن یہاں آپ دیکھیں تو اس میں کوئی ہینڈ وائنڈنگ موومنٹ لگا ہوا ہے۔ اس کی سیکنڈز والی سوئی تو سموتھلی سویپ کر رہی ہے، لیکن مون فیس کو دیکھیں تو اس کی کوالٹی بہت ہی خراب ہے۔ پیچھے سے موومنٹ کو دیکھیں تو اس میں اور اوریجنل میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس میں کوئی چیپ ہینڈ وائنڈنگ موومنٹ لگا ہوا ہے، جبکہ اوریجنل میں مائکرو روٹر والا سیلف وائنڈنگ موومنٹ ہوتا ہے۔ یہ تھی وہ پوائنٹس جس سے آپ آسانی سے چیپ فیکس کو پہچان سکتے ہیں، اور کچھ فیک واچز اس سے بھی سستی ہوتی ہیں، ان کی کوالٹی اس سے بھی زیادہ خراب ہوتی ہے، جو آسانی سے ہر کوئی پہچان لیتا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اس ویڈیو کے اگلے حصے میں ہم مارڈز اور ہوماجز کو ڈسکس کریں گے۔ اسٹے ٹیونڈ فار نیکسٹ ون۔ ہیلو ایوری ون، آج ہم ریئل ورسز فیک واچز کے راؤنڈ 4 میں ہیں، اور اس ویڈیو میں آپ کو مارڈز اور ہوماجز کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس ویڈیو میں آپ کو فیک واچز کی اس قسم کے بارے میں بتاؤں گا جو واچ کمیونٹی میں کسی حد تک ایکسیپٹیبل ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے یہ ایک کویسچن آیا تھا کہ مارڈ اور ہوماج میں کیا فرق ہے؟ تو سب سے آسان الفاظ میں فرق یہ ہے کہ مارڈ لوگ خود بناتے ہیں اور ہوماج کمپنی بناتی ہے۔ تو پہلے شروع کرتے ہیں مارڈ سے۔ مارڈ لفظ بنا ہے ماڈیفائڈ سے، یعنی جب آپ اپنی گھڑی میں اپنی مرضی کی ماڈیفیکیشن کریں۔ مارڈ کے لیے پارٹس ملتے ہیں اور لوگ ان پارٹس کو استعمال کر کے خود اپنی گھڑی کسٹمائز کرتے ہیں، جس طرح لوگ اپنی گاڑی کو خود کسٹمائز کرتے ہیں۔ اس کی شروعات اس طرح ہوئی تھی کہ یوزر خود ہی اپنی گھڑی کا بریسلٹ، سٹریپ، ڈائل، بیزل یا ہینڈز تبدیل کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ پوری ایک انڈسٹری بن گئی، اور اب آپ کو مارڈ کے نام پر بنی بنائی پوری کی پوری گھڑی ملتی ہے۔ جیسے میرے ہاتھ میں یہ GMT ماسٹر 2 کا مارڈ ہے۔ یہ لک میں ایک مشہور گھڑی کی طرح ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر لوگو سیکو کا ہے۔ اس کے اندر لگا موومنٹ بھی سیکو کا ہے، اور اس گھڑی کو پہننے والا یہ پریٹینڈ نہیں کرتا کہ میں نے رولیکس پہنی ہے۔ اب آتے ہیں ہوماج کی طرف۔ جب کوئی کمپنی کسی مشہور گھڑی سے انسپائر ہو کر کوئی گھڑی ڈیزائن کرتی ہے تو اس کو ہوماج کہتے ہیں۔ ہوماج کسی سستے چائنیز برانڈ کا بھی ہو سکتا ہے، مڈ رینج جیپنیز برانڈ کا بھی ہو سکتا ہے، اور ہائی اینڈ سوئس برانڈ کا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے میرے ہاتھ میں یہ ہے ایڈیز ڈائیو پائلٹ۔ یہ IWC Mark 20 سے انسپائرڈ ڈیزائن ہے۔ اس پر ایڈیز ڈائیو کا لوگو لگا ہوا ہے۔ کمپنی کی وارنٹی بھی تھی اور کوالٹی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری ہوماج واچ ہے اورینٹ پریزیڈنٹ۔ یہ ڈے ڈیٹ کا ہوماج ہے، لیکن یہ اس کی ہو بہو کاپی نہیں ہے۔ اس پر اورینٹ کا لوگو لگا ہے اور اس کے اندر موومنٹ بھی اورینٹ کا ہے۔ تیسری ہوماج ہے میرے پاس یہ ویسٹ اینڈ ڈے ڈیٹ، اور اس کے اندر سوئس ایٹا موومنٹ لگا ہوا ہے۔ یہ 3 ہوماجز ایسی تھی جو اوریجنل ڈیزائن سے بہت زیادہ انسپائرڈ تھی، لیکن کچھ ہوماجز لوزلی انسپائرڈ بھی ہوتی ہیں، جیسے یہ ایلجن FK1281۔ یہ فرینک میولر سے انسپائرڈ ڈیزائن ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایلجن نے کچھ واضح تبدیلیاں بھی کی ہیں۔ اب آپ کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ کیا ہمیں مارڈز یا ہوماجز لینی چاہیے؟ تو جواب ہے کہ مارڈ کے نام پر ریڈی میڈ گھڑی کبھی بھی نہ لیں۔ ہاں، اگر آپ خود پارٹس لے کر اپنی گھڑی کو ماڈیفائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کسی اچھی کمپنی کی ہوماج واچ لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ آنکھیں بند کر کے لے سکتے ہیں۔ سب سے خراب کوالٹی فیک کی ہوتی ہے، اس کے بعد مارڈز کی، اور سب سے بہترین کوالٹی ہوماج کی ہوتی ہے۔ یہ ریڈی میڈ سیکو مارڈ مکمل طور پر فیک ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر لگا لوگو تو سیکو کا ہوتا ہے، لیکن اصل میں اس کے اندر لگا موومنٹ بھی NH35 کا چائنیز کلون ہوتا ہے، جبکہ ہوماج کی کوالٹی ہمیشہ بہترین ہوتی ہے۔ آپ جس کمپنی کی ہوماج واچ لیتے ہیں اس کمپنی کی باقی واچز کی طرح ان کے ہوماجز کی بھی کوالٹی ہوتی ہے۔ واچز کے حوالے سے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمیں فالو کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔